नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बला। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग अल्लाह की तौफ़ीक़ से और उसकी मदद से आज एक और कुरान पाक की खूबसूरत सूरत स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सूरह अबस। सूरह अबस इब्तिदाई मक्की दौर की सूरत है और मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। और इस सूरत में बहुत ही अल्लाह ताला का एक बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत अंदाज़ है, जिस तरह से एक बहुत ही अच्छे तरीके से अल्लाह ताला ने हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तंबीह की है या हल्का सा नाराज़गी का इजहार किया करके स्टार्ट किया है कि इखलाक़ी पहलू उजागर किए हैं कि एक दाई के लिए इखलाक़ किस कदर अहमियत का हामिल है। इस तरह से ये सूरत स्टार्ट हुई है। और इसमें जिस सूरत में ना मुख्तलिफ पैराग्राफ्स हैं, जिस तरह जो पहले की 1 to 16 तक जो आयात हैं वो एक क़स्से को बयान करती हैं जो कि एक बहुत ही हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाडले और प्यारे सहाबी थे जो कि नाबीना थे, ब्लाइंड थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, उनका ज़िक्र है और उसकी वजह से ये सूरत का नुज़ूल हुआ। उसके बाद 17 से 23 आयात तक अल्लाह ताला ने इंसान की हकीकत बयान की है कि इंसान आखिर उसकी हकीकत उसका ओरिजिन क्या है, वो किस तरह से पैदा हुआ है। ठीक है, अल्लाह ने उसको कैसे पैदा किया, ये इंसान को रिमाइंड कराया अल्लाह ताला ने। उसके बाद 24 से 32 आयत में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतें इंसान पर बताई हैं कि इंसान को खुद अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से नवाजा है, एज अ फिज़िकली और एज अ स्पिरिचुअली, जहनी और जिस्मानी सलाहियतों के साथ साथ उसने इस दुनिया में उसके लिए क्या क्या इंतज़ाम किया, क्या क्या नेमतें पैदा की हैं, वो अल्लाह ने फिर रिमाइंड कराई इंसान को। और फिर आयत 33 से 42 तक अल्लाह ताला ने ये बताया है कि एक दिन इंसान को उठना है, ये दुनिया जो अल्लाह ने बनाई है ये ख़त्म हो जाएगी और रोज़ क़यामत के दिन के बारे में अल्लाह ने बताया है। तो आइए आज हम इस सूरत को शुरू करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला, प्यारे नबी ने मुँह बनाया और रुख फेर लिया। अन जाअहुल आमा, ये कि उनके पास एक नाबीना आया। वमा युदरीका लअल्लहु यज़्ज़क्का, और आपको क्या खबर शायद वो पाकीज़गी हासिल करता। औ यज़्ज़क्करु फ़तनफ़अु ज़िक्रा, या नसीहत कबूल करता तो ये नसीहत उसको मुफीद होती। अम्मा मन इस्तग़ना, तो जो शख्स दीन से बेपरवाही करता है, फ़अन्त लहू तसद्दा, तो आप उसकी फ़िक्र में पड़ जाते हो। वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का, हालांकि आप पर कोई इल्ज़ाम नहीं कि वो ना दुरुस्त हो। वअम्मा मन जाअका यसआ, जो आपके पास दौड़ता हुआ आया, वहुवा यख़शा, और वो डरता भी है। फ़अन्त अन्हु तलहा, तो आप उससे बेरुखी करते हैं। कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज़ ऐसा न कीजिए, कुरान तो महज एक नसीहत है। फ़मन शाअ ज़करा, लिहाजा जो चाहे उसको कबूल करे। फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमा, काबिल अदब वर्क़ों में लिखा हुआ। मरफ़ूअतिन मुतहहरा, बुलंद मुकाम पर रखे हुए और पाक है। बिअयदी सफ़रा, ऐसे लिखने वालों के हाथों में। किरामिन बररा, जो बाइज़्ज़त फर्माबरदार हैं। अच्छा, आयत नंबर 16, इसमें मैं बताना भूल गई थी कि आयत नंबर 11 से आयत नंबर 16 तक अल्लाह ताला ने अपने कलाम कुरान पाक की अहमियत का भी बताया है कि ये कुरान पाक की क्या अहमियत है और इसकी शान क्या है, कितना बुलंद पाया का कलाम है। ठीक है, ये भी इसमें इन आयत में बताया गया। तो आइए हम इस सूरत को, ये तो तर्जुमा था, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए जो शुरू की आयत है अबस व तवल्ला से लेकर आयत नंबर 10 तक, फ़अन्त अन्हु तलहा तक, ये एक वाक़ये को इंडिकेट करती हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम, बहुत ही लाडले और शुरू के दौर के इब्तिदाई दौर में इस्लाम ला चुके थे, लेकिन ये नाबीना थे और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ससुराली रिश्तेदारों में से थे।
کچھ علماء کہتے ہیں مفسرین کہ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پھوپھیزاد بھائی تھے، اور کچھ کہتے ہیں کہ ماموزاد۔ بہرحال دونوں طریقوں سے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار تھے۔ اچھا، اوپر ہم نے ان کے بارے میں بایوگرافی شیئر کی ہے تاکہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ یہ بہت جلیل القدر صحابی تھے۔ نابینا ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں جنگ میں حصہ لیا تھا، اور جنگ قادسیہ میں ہی ان کی شہادت ہوئی تھی، کیونکہ یہ علم بلند کرتے تھے، جھنڈا پکڑے رہتے تھے جنگ میں۔ اس کے علاوہ یہ صورت بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کی شان میں نازل ہوئی، اور اس کے علاوہ بھی قرآن پاک میں جو لوگ جب جہاد کی ترغیب دی جا رہی تھی تو کیونکہ یہ نابینا تھے تو ان کو فکر تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کے لیے کچھ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کے معذور لوگوں کے لیے کہا کہ اگر وہ ناشریک ہوئے تو ان پہ کوئی پکڑ نہیں۔ تو آئیے ہم اس واقعے کو دیکھتے ہیں کہ ایک دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کفار مکہ کا ایک ڈیلیگیشن سمجھے آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے۔ اس میں بہت بڑے بڑے سردار شامل تھے، جیسے ابو جہل بن ہشام، عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ولید بن مغیرہ، حضرت عباس بن عبد المطلب، ابی ابن قلب، امیہ ابن قلب، یعنی بڑے بڑے سردار۔ اچھا، اب یہ لوگ آ کے دین سیکھنا تو کیا ہمیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دین سیکھنا تو نہیں تھا، انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا تھا، حجت بازی کرنی تھی۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو داعی تھے، ان کا تو یہ اندر سے شوق تھا کہ اگر یہ سردار اسلام لے آئیں تو پورے قبیلے اسلام لے آئیں گے۔ تو یہ واقعے کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب ان کے پاس یہ سردار بیٹھے ہوئے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو ایک نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم بھی تشریف لے آئے، لیکن کیونکہ وہ نابینا تھے ان کو نظر نہیں آیا تھا کہ اتنے بڑے بڑے یہ کفار مکہ کے جو سردار ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ آئے، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کے بارے میں سیکھنا چاہا، سمجھنا چاہا، تو ایک سے دو بار پوچھنے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک ہلکی سی آپ آئی بروز کو ایسے سکیڑتے ہیں، یعنی ابسا کا مطلب ہوتا ہے ہلکی سے سکیڑنا، بالکل کچھ زبان سے نہیں کہنا، کچھ چہرے پہ غصے کے آثار نہیں آنا، بس ہلکا سا ایسے سکیڑتے ہیں، یعنی کہ ناگواری کا احساس کرتے ہیں، اور پھر آپ دوسری طرف فیس کر لیتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنی تھی، ان کو اسوہ حسنہ بنانا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑے پیار سے، بڑی شفقت سے اصلاح کی، کہ جیسے ایک ماں کرتی ہے نا، کسی بڑے سے بات کرتی ہے، بیچ میں بچہ آ جاتا ہے تو وہ سمجھاتی ہے کہ بیٹا ابھی آپ صبر کریں، رکے، ہم بڑے سے بات کر رہے ہیں، ہے نا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بہت ہی پیارے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ عبس و تولی، کہ آپ نے منہ بنا لیا اور رخ پھیر لیا، اس کا مطلب یہ کہ ہلکا سا ناگواری کا احساس کیا، آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ داعی ہیں، آپ دین کا سبق دے رہے ہیں۔ اور دیکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک نیچرل فطرت ہے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا بڑا بچہ دین پوری طرح سیکھ جائے تاکہ چھوٹے بھائی اثر لے، ہم چاہتے ہیں نا، یہی انسانی فطرت ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ کوئی ایک صاحب کمال آدمی جو ہے بات سیکھ لے تو چھوٹے آٹومیٹکلی اس کے اندر سیکھ جائیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اجتہاد کر رہے تھے، یعنی ان کے لحاظ سے یہ تھا کہ اگر میں دین کا کام سرداروں کو بتا دوں گا تو آسانی ہو جائے گی باقی لوگوں کو اسلام لانے میں، ٹھیک ہے۔ تو اسی لحاظ سے وہ چل رہے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کرنی تھی، بتانا تھا کہ میرے نزدیک یہ قبیلہ، یہ مال، یہ خوبصورتی، یہ سرداری، چودراہٹ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی، اصل معنی رکھتا ہے کہ کون مجھ سے، میرے دین سے محبت کرتا ہے، اس کو حاصل کرنے کا شوق رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سمجھیے اپنی طرف توجہ دلائی۔ عبس و تولی، پیارے نبی نے منہ بنایا اور رخ پھیر لیا، سمجھ آ گئی۔ اب ہے انجاء الاعمی، یہ کہ ان کے پاس آیا ایک نابینا۔ دیکھیں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم نابینا تھے، ان کو تو نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے کون بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک سے دو بار پوچھنے پر ظاہر سی بات ہے یہ انسانی فطرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس لیے آپ نے ناراضگی ظاہر کی کہ آپ کے پاس ایک نابینا شخص آیا جو کہ سمجھے ایک سردار بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے وما یدریک لعلہ یزکا، اور آپ کو کیا خبر شاید وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کی خبر نہیں کہ یہ کفار اسلام لے کر نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے، وہ تو یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ کافر، یہ سردار اسلام لائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ظاہر ہوتی ہے کہ نبی یا رسول کو غیب کا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہی انسانی فطرت کے طور پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان کی طرف متوجہ ہوتے، ان سے بات کرتے، تو
وہ علم میں اور آگے بڑھتے کیونکہ وہ دین اور قرآن سیکھنے کا شوق لے کر آئے تھے۔ اس کے بعد والی آیت ہے یا نصیحت قبول کرتا ہے تو یہ نصیحت اس کو مفید ہوتی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ مزید حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی شان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں، ایسے لوگ جو دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کو نصیحت کرتے، ان کو بتاتے تو کیا ہوتا کہ ان کے علم میں مزید اضافہ ہوتا، وہ اللہ سے اور محبت کرتے اور اس سے اور آگے بڑھتے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد اللہ نے کیا فرمایا، جو شخص دین سے بے پرواہی کرتا ہے تو آپ اس کی فکر میں پڑ جاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا، دیکھیں جو کفار قریش آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ یہ آپ سے دین سیکھیں یا اسلام لے کر آئیں، یہ تو حجت بازی کرنے، آپ کو لیٹ ڈاؤن کرنے، بتانے کے کہ آپ کا دین کچھ نہیں ہے، ہمارا دین سب کچھ ہے، یہ تو اس مقصد سے آئے۔ کیونکہ دیکھیں اللہ تو سب کچھ جانتا ہے نا، غیب کا علم بھی جانتا ہے کہ کون مسلمان ہوگا کون نہیں ہوگا، کس کے دل میں کیا ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں جانتے، لیکن تو اللہ تعالیٰ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو لوگ آپ کے پاس آ کر بیٹھے ہیں، ان کا ارادہ کوئی مسلمان ہونے کا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف آپ کا مذاق اڑانے، آپ سے حجت بازی کرنے کے لیے تشریف لائیں، تو آپ ان کے لیے اس لیے آئے ہیں تو آپ ان کی طرف اتنی توجہ مت دیجیے، آپ ان کی طرف توجہ دیجیے جو دین کے کاموں میں لگتے ہیں، جو اللہ کی کتاب کو اہمیت دیتے ہیں، جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے تڑپتے ہیں۔ حالانکہ آپ پر کوئی الزام نہیں کہ وہ نادرست ہوں۔ اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی فکر کر رہے تھے کہ یہ مشرکین جو ہیں وہ اسلام لے کر آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ سے اس کی پوچھ نہیں ہوگی کہ یہ اسلام لے کر کیوں نہیں آئے، یہ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار۔ بھائی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو چاہتے تھے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو فری کیا کہ نہیں، کیونکہ دیکھیں یہ ایک نیچرل فیلنگ ہے کہ جو ماں باپ ہوں یا کوئی دین کا کام کرتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ لوگ اس بات کو سمجھے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ایمان لائے نہ لائے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ آپ ایک اللہ کے رسول ہیں، آپ کا کام ہے میسج پہنچا دینا، ہدایت اسی کو ملے گی جو آگے بڑھ کے ایک قدم ہدایت لینا چاہے گا، سمجھنا چاہے گا قرآن کو۔ اس کے بعد کی آیت ہے، جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا اور وہ ڈرتا بھی ہے تو آپ اس سے بے رخی کرتے ہیں، ہرگز ایسا نہ کیجیے، قرآن تو محض ایک نصیحت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس میں بتایا کہ دیکھیے آپ اس شخص کو اہمیت دیجیے جو آپ کے پاس دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، جو قرآن سے محبت کرتے ہیں، جو اس کی تعلیمات کو سیکھنا چاہتے ہیں، جو اس پہ عمل کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کی طرف توجہ کیجیے، بے شک چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے بہت زیادہ دولت مند نہ ہو، خاندانی نہ ہو، حالانکہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم خاندانی ہی تھے، حضرت خدیجہ بھی خاندان سے بلاک کرتے تھے، تو ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ بالکل اس طرح سے مت کیجیے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے اس پورے واقعہ میں ہمیں بہت ساری چیزیں سمجھنے کو ملتی ہیں آج کل کے ٹائم کے لحاظ سے، کہ دیکھیے ایک تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بنایا ہوا کلام نہیں ہے، جو کہ کفار مکہ کہتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف کا کلام ہے، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیوں اس طرح سے مخاطب کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ اللہ کا کلام ہے۔ دوسرا، دنیا کے جتنے بھی متکبرین ہیں آج کل کی جو بڑی یہ جو سپر پاورز ہیں یا جو چودراہٹیں ہیں یا جو یہ وڈیرے ٹائپ لوگ ہیں، جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑے ہیں، نہیں، اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، اللہ کے دین کو جو لے گا، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ خاندانی نہ ہو، چاہے وہ شکل صورت میں بھی کم ہو، مال میں بھی کم ہو، اللہ کو اس سے محبت ہے جو کہ اللہ کی کتاب سے، اللہ کے دین سے جڑتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، اور اس طالب علم ہے اس کا، یعنی کہ اپنے اللہ کے لیے خالص محبت اور تقویٰ کے ساتھ دین حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو کسی بھی قسم کے خاندان سے، مال سے، شکل و صورت سے، کسی بھی چیز سے متاثر نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ۔ تیسرا، ہمیں یہ اس واقعے سے، ان آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، اور دوسرا یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں جو داعی ہوتا ہے، داعی کوئی بھی ہو سکتا ہے، ایک اسکول ٹیچر بھی ہو سکتا ہے جو کہ دین کا سبق آپ کو سکھاتا ہو، ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں جو اپنے بچے کو بتاتے ہوں، میاں بیوی بھی ہو سکتے ہیں جو ایک دوسرے کو بتاتے ہوں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ جب آپ کسی کو دین کی تعلیم دینا تو آپ یہ دیکھیں کہ کون دین میں آگے بڑھ کر آپ کو لے رہا ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی کوئی چیریٹی مسجد میں بہت دے رہا ہے، مدرسے میں دے رہا ہے، آپ ان کے بچوں کو تو بہت کر رہے ہیں، پروٹوکال دے رہے ہیں، اور باقی جو بچہ غریب ہے یا جو اتنا نہیں جن کے اماں ابا کر سکتے، وہ ذہین ہونے کے باوجود آپ اس کو پیچھے رکھیں، یہ نہیں، اللہ کے نزدیک وہ اہم ہے جو دین سیکھ رہا ہو، جو اس کو اہمیت دیتا ہو۔ اسی طرح ماں باپ میں بھی ایک بچہ ہے وہ دین کو سمجھنا چاہ رہا ہے، چھوٹا ہے اپنے دوسرے بہن بھائیوں سے، لیکن وہ دین کو سمجھ رہا ہے، لیکن آپ فوکس کر رہے ہیں بڑے کو کہ آپ کا لاڈلا ہے، سمجھ جائے، یہ
نہیں. دیکھیں آپ خود دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیں بھی یہ ترغیب دی ہے کہ بھائی دیکھیں کہ جو دین میں آگے بڑھا ہو نا اس کو آپ ترغیب دیں. اس طرح میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ دیکھیں کیا اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی بات کو سمجھ لیتے ہیں. ورنہ ہمارے معاشرے میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی کہ کوئی اگر بیوی تھوڑا آگے دین سے کچھ کہہ رہی ہے تو وہ سنتے نہیں, ہاں ایسے لائٹلی لیتے ہیں. نہیں, مزاج کو سمجھتے ہوئے ایک دوسرے کو نصیحت کریں. ٹھیک ہے. اسی طرح بہن بھائیوں میں بھی کوئی اگر بہت اعلیٰ رتبے میں امریکہ فرانس پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں, آپ ان کے اوپر توجہ ان کو اس لیے آگے مت رکھیں کہ وہ بہت بڑے یعنی مالدار ہیں یا وہ بہت اچھی جگہوں پہ رہتے ہیں, اور جو آپ کے باقی بہن بھائی ہوں دین میں تو آگے ہیں لیکن آپ ہوں گے ان سے تو ہمیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا. نہیں, آپ دیکھیں کہ اگر آپ دین کا کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کون دین سیکھ رہا ہے. اور سب سے بڑی بات کیا بتایا گیا ہے کہ آپ کو بہت پولائٹ رہنا ہے. الفاظ کا چناؤ, اپنی چہرے کے ایکسپریشنز بہت اچھے. دائی اگر آپ بن گئے کسی بھی ریلیشن میں کسی بھی رشتے میں تو آپ کو بہت پیار محبت سے چلنا ہے, صبر سے چلنا ہے, ایسے لٹ لے کر نہیں ماننا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ غرور نہیں کرنا ہے کہ بھائی مجھے تو بہت علم آ گیا. مرتے دم تک انسان طالب علم ہی رہتا ہے, سیکھتا ہے. اس لیے بہت اخلاق کے ساتھ چلنا ہی آیات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسوہ حسنہ ان کے اخلاق کو بنانا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا سی یعنی کہ ہلکی سی صرف کچھ نہیں کہا. حضور پاک صرف ایسے آپ اپنی آئی بروز کو سکیڑتے ہیں, یہ کیا, تو اس پہ بھی اللہ تعالیٰ, حالانکہ وہ اندھے تھے, حضرت عبداللہ ابن مکتوم نے تو دیکھا بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں, ایک دائی یہ بھی نہیں کر سکتا کیونکہ آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑے سپر پاورز سے بھی مقابلہ کرنا تھا, ان تک بھی دین کا پیغام پہنچانا تھا. اگر وہ یہی سوچتے رہتے کہ بھئی یہ سردار یہ لوگ ایمان لائیں تو یہ تو پھر مشکل ہو جاتا نا. اس لیے جو لوگ دین کی طرف آ رہے تھے آپ ان پہ توجہ دیں. اور واقعی جب ہم سیرت النبی پڑھتے ہیں تو جو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی, وہ صحابہ کہاں سے کہاں پوری دنیا پر آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت کرنے لگے. تو اللہ کے ایک کلام کا, اس کے اللہ کی تنبیہ کرنے کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا اچھا اس پہ عمل کر کے دکھایا. اس طرح ہمیں بھی کرنا چاہیے. ہم پورا تو غور نہیں بن سکتے لیکن ہم کوشش ضرور کر سکتے ہیں. اللہ نیت اور کوشش کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بھئی کسی کو آپ کسی ذہنی اگر آپ فزیکلی طور پر کمزور ہیں یا کچھ ہے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ یہ بندہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایسی بات نہیں ہے. خاندان میں اگر کوئی پاسٹ میں اب اتنا اچھا مسلمان نہیں تھا, بھائی ظاہر سی بات ہے اتنا دین ہماری طرف آس پاس نہیں تھا تو نہیں ہوگا, لیکن اب اس کو اب دین سمجھ آ رہا ہے, وہ اپلائی کر رہا ہے, وہ چل رہا ہے اس کے اوپر, تو دیٹس ویری گڈ. آپ اس کو اپریشیٹ کریں اور اس کو دین میں اچھی باتیں بتائیں, لے کر چلیں اگر آپ کو اللہ نے دین کے کام کے لیے چن لیا ہے. دوسرا یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام ہم سب پر لازم ہے. جس طرح سورہ حجرات میں بھی بتایا گیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کا اخلاق سب سے بلند ہے اور ان کے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کرنا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے انداز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی. ٹھیک ہے نا. یہاں تک یہ بات ہوگی. اور آپ لوگ ضرور یہ حضرت عبداللہ ابن مکتوم کی بایوگرافی جو ہے وہ ویڈیو دیکھیے گا. اس میں یہ صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر موجودگی میں مدینہ منورہ میں بھی جو ہے نظام سنبھالا ہے. یہ بہت جلیل و قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے صحابی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ہمیں یہ سب پتہ چلتا ہے اس واقعے سے کہ ایک دائی کو کیسا ہونا چاہیے, چاہے وہ زندگی کے کسی بھی رشتے میں ہو, میاں بیوی میں ہو, بہن بھائیوں میں ہو, ماں باپ میں ہو, ٹیچر ہو, کچھ بھی ہو, ایک اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے چلے. صبر کے ساتھ, صبر بہت ضروری ہے. حق بات کہنا ہے تو صبر کے ساتھ چلنا ہے. طنز, غصہ, اپنے آپ کو بڑا اور غرور, تکبر, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے لوگ دین سے پیچھے ہٹ جائیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ ان لوگوں کو فوکس کریں, اسٹیٹس کو بالکل فوکس نہیں کرنا ہے. آج کل یہی ہو گیا اسکولوں میں, بچے بھی اسٹیٹس کے پیچھے ہیں کہ اس کے پاس ایپل کا لیپ ٹاپ ہے, اس کے پاس اسمارٹ فون ہے, اس نے اس برانڈ کا جوتا پہنا ہوا ہے, اس نے اس برانڈ کی شرٹ پہنی ہوئی ہے, اس نے اس برانڈ کا بیگ لیا ہوا ہے, وہ اس علاقے میں رہتے ہیں. نہیں, اللہ کو اس چیز سے کچھ نہیں ہے. تو دنیا بنائی گئی ہے امتحان کے لیے. اللہ وہ دیکھے گا جو دین میں آگے. تو ہمیں جڑنا بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو دین میں آگے ہوں. اگر آپ طالب علم ہیں تو آپ اپنی طالب علم میں ایسے لوگوں کو چنیے جو دین کا سبق دے رہے ہیں, دنیا کے ساتھ ساتھ دین کو لے کر چلیں. اور اگر آپ دائی بن گئے ہیں, آپ کو اللہ نے دین بتانے والا چن لیا ہے, بنا لیا, تو آپ کو بہت ہمبل اور پولائٹ رہنا ہے, بہت اچھے طریقے سے بات کرنی ہے. کیونکہ ہرڈلز اور پریشانیاں تو آئیں گی, ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے. اب آ جائیے تھوڑا آگے.
آیت نمبر 11 سے، ہرگز ایسا نہ کیجیے، قرآن تو محض ایک نصیحت ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اتنے پیارے الفاظ میں سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیے اس طرح کا رویہ نہیں رکھنا ہے، ایسا آپ مت کریے کہ آپ کسی بڑے اسٹیٹس والے یا بڑے رتبے والے کو فوکس کریں۔ ہمارے لیے بھی یہ بتایا جا رہا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو کہ ہم ان کو فوکس کریں، اور کم معنوں کو جو کہ دین سیکھنا چاہیں ان کو پیچھے رکھیں، یہ نہیں کرنا ہے، کیونکہ قرآن تو پوری دنیا کی انسانیت کے لیے آیا ہے اور یہ ایک نصیحت ہے۔ قرآن کا مطلب یہ ہے کہ بار بار پڑھنے والی کتاب، ریمائنڈر، تو یہ ایک نصیحت ہے۔ نصیحت کا کیا مطلب ہے کہ ظاہر بات ہے اللہ نے آپ کو یہ قرآن اتار کے ہم تمام انسانیت کو دے دیا، اب جو ہدایت لینا چاہے گا اس کو ہدایت ملے گی نا، جو طالب ہوگا۔ اب ہم پیسے کمانے کے لیے نکلتے ہیں، صبح سے بھاگتے ہیں، کیا ہے ہم بھاگ رہے ہیں نا کہ پیسے کمانا ہے، تو پیسہ آ رہا ہے ہمارے پاس، ہے نا، لیکن ہم کیا کہتے ہیں یا اللہ ہدایت دے دے، لیکن ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کام کوئی نہیں کر رہے۔ تو یہ قرآن ایک نصیحت ہے، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کی طرف آئے گا، جو اس کو سیکھنا چاہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دے گا۔ تو اس لیے اللہ نے کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں کیجیے، یعنی کہ یہ کوئی انسان کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں بھی نہیں تھا اور نہ ہمارے ہاتھ میں، نہ ہم کسی بہن بھائی کو اس طرف لا سکتے ہیں، نہ ہم اپنے بچوں میں سے کسی کو لا سکتے ہیں، نہ میاں بیوی ایک دوسرے کو لا سکتے ہیں، نہ استاد کسی شاگرد کو لا سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا نصیحت ہے، جو جتنا اس کے لیے ایفرٹ کرے گا نا اس کو اس نصیحت سے فائدہ ہوگا۔ اب یہ کیسی نصیحت ہے؟ لہٰذا جو چاہے اس کو قبول کرے، قابل ادب برقوں میں لکھا ہوا، یعنی کہ جو اس کو پڑھے گا، اسے سمجھے گا، اس کی طرف آئے گا، اسے ٹائم دے گا، تو وہ ظاہر سی بات ہے وہ اسے قبول بھی کرے گا، اس کا دل اس میں لگے گا۔ لیکن جو قرآن کو اہمیت ہی نہیں دے گا، جو پڑھے گا بھی تو صرف ایک ورڈ پہ 10 نیکیاں کمانے کے لیے، تو وہ تو ملیں گی، لیکن اس کے دل میں اس سے ہدایت کرنا، اس سے اٹیچمنٹ، اس پہ عمل کرنا نہیں ہوگا۔ آج کتنے الفاظ ہیں، بہت ہیں ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، بہت ایسے بھی ہوں گے جو اس کو اپلائی کر رہے ہوں گے تو اللہ بہتر جاتا ہے، لیکن بہت ایسے بھی ہیں کہ جو بس ختم کر کے انہوں نے کہا بس ہو گیا، بس حفظ ہو گیا، اب ہم، ایسا نہیں ہے۔ یہ پہلے قاری کا مطلب ہوتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ وہ حافظ بھی ہے، وہ قاری بھی ہے اور وہ عالم بھی ہے، یعنی کہ اس کا پورا علم جانتا ہے اور اس کو اپلائی بھی کرتا ہے۔ اس کا آج ہمارے پاس کیا ہے؟ حافظ تو بہت سارے ملیں گے آپ کو، لیکن کیا وہ بہت ساری چیزیں جو ہے نا ہمیں اپنے اندر دیکھنی ہے کہ یہ ایسے نصیحت ہے جسے آپ پڑھیں، سمجھیں اور اسے اپنے اوپر اپلائی کریں۔ قابل ادب برقوں میں لکھا ہوا۔ اب ہم نے دیکھی ہے، ہم نے سورہ قدر میں پڑھا تھا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے پورے پروٹوکول کے ساتھ پہلے آسمان پہ اتارا تھا۔ پھر یہ اینجلز، یعنی کہ یہ اتنا قابل ادب ہے، یہ قابل ادب برقوں میں، یعنی کہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ کوئی ایسی معمولی کتاب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کیا ہوا ہے، جسے گارڈ کرتے ہیں فرشتے جو آگے آ جائے گا۔ اس لیے اس کا ادب ہم سب پر لازم ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں اس کا احترام کرنا ہے، اس کو مطلب رکھنا ہے، اچھی جگہ پر رکھنا ہے، اس کا احترام دل میں بھی رکھنا ہے اور ویسے بھی رکھنا ہے اس کا احترام۔ اب آپ دیکھیں یہ جو قرآن پاک کو جلانے کا واقعہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آج ہم انسان بنی اسرائیل کی طرح، ہم مسلمان اس قرآن پاک کی تعلیمات کو بھول چکے ہیں۔ دیٹس وائی مسلمانوں کی اتنی دھاک ہی نہیں بیٹھی کہ آج پہلے حجاب اتار دیا جاتا تھا، محمد نام کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج قرآن، کیونکہ مسلمانوں نے اپنے آپ کو خود قرآن پاک سے دور کر کے یہ حالت کر لی۔ جس دن ہم قرآن پاک کو پڑھیں گے، اپلائی کریں گے، اس کا نظام لائیں گے، تب جا کے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے گا کہ لوگوں کے دلوں میں ہماری داغ بیٹھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے یہ ایسی ادب والی کتاب ہے، معمولی کتاب نہیں ہے، یہ ایک لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اللہ کے پاس پروٹوکول ہے اس کا، انجلز اس کی بہت سارے بابرکت اور بہت اسٹرانگ قسم کے فرشتے جو ہے اس کی حفاظت کر رہے ہیں، جو بلند مقام پر رکھے ہوئے اور پاک ہے، مرفوعۃ مطہرہ، یہ بالکل پاک صاف کتاب ہے، یعنی کہ یہ ایسی کتاب ہے جسے فرشتے ہی لے کر آئے تھے لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر حضرت جبریل کے کمانڈ میں۔ یہ جس طرح کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ جن یا شیاطین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا دیا ہے، تو یہ نہیں، ہم نے پچھلی صورت میں پڑھا ہے کہ یہ شیطان کا کلام نہیں ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، یہ تو حضرت جبریل لے کر آئے، ایک امین اتنے قوت والے فرشتے ان کو لے کر آیا، سب پاک کلام ہے یہ، ٹھیک ہے، PID سفرہ، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں۔ پھر یہ ظاہر سی بات ہے اسے لکھا اللہ تعالیٰ نے اپنے قلم سے لکھا ہے اسے، اور پھر اسے لانے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ سفرہ کا مطلب ہوتا ہے سفیر، لکھنے والا بھی اور جو میسج لے کر آئے، تو کون لائے اسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام، جس کے بارے میں ہم پچھلی صورت میں پڑھ چکے ہیں، سورہ انفطار میں، سورہ تکویر میں، کہ کیسے بڑے اور قوی اور جلیل القدر فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل اس قرآن پاک کو لے کر آئے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے جو سردار فرشتوں کے وہ لے کر آئے کس کے پاس؟
جو ساری انسانیت کے سردار، دونوں جہاں کے سردار ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس. اب اس کے بعد ہے کرام بررہ، جو باعزت فرما بردار ہے. کیسے فرشتے ہیں وہ؟ جو کہ بہت ہی باعزت فرما بردار اور بہت نیک. اب آگے میں اس کا بتاتی ہوں آپ کو.